अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 6 से सूरह हूद और 12वां सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। वमा और नहीं मिन दाअब्बतिन कोई जानदार फिल अर्दी ज़मीन में इल्ला मगर अल्लाही अल्लाह के ज़िम्मे रिज़्क़ुहा उसका रिज़्क़ है। व यालमु और वो जानता है मुस्तक़र्रहा ठिकाना उसका ठहरने की जगह उसकी व मुस्तौदअहा और सुपुर्द किए जाने की जगह उसकी। कुल्लुन सब कुछ फ़ी किताब मुबीन एक खुली किताब में मौजूद है। सब कुछ एक खुली किताब में है। यानी अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये सूरह हूद मक्के के क़याम के आखिरी दौर की सूरतों में से है, जिसमें कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की कुदरत की और इख्तियारात की अल्लाह पाक ने निशानियाँ भी बयान की हैं और मुश्रिकीन को उनके एतराज़ात के जवाब में तादीब और तंबीह भी है, जो मतलब अब एक्सट्रीम लेवल पे ये अंदाज़ अल्लाह का पहुँच गया, क्योंकि हुज्जत जो है वो पूरी होने वाली थी। और अब बहुत सारी बातें, बहुत सी चीज़ें जो कि देखें इंसान को नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो उन पे गौर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखें, हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, आसपास अपनी ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, पौधों को, फलों को, सब्जियों को, जानवरों को हम आँख खोल कर देखते हैं, हमें कोई अनयूजुअल बात इसमें नहीं लगती। आसमान और ज़मीन में हमें कोई ऐसी अनोखी बात नज़र नहीं आती। बारिश का होना, सूरज का निकलना, चाँद का निकलना, सितारों का नमूदार होना, इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं जिन पे कि हम गौर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट को आँख खोल के देखते हैं और उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। और अल्लाह पाक कुरान में बार बार क्या फरमाता है कि गौर व फिक्र करो, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करो। क्यों ये दावत दी जा रही है? इसलिए ये दावत दी जाती है क्योंकि जितना इन निशानियों पर, अल्लाह की निशानियां हर तरफ बिखरी हुई है ना, तो किसी और मौज़े या किसी और नए किसी निशानी की किसी को रहती दुनिया तक ज़रूरत नहीं है। ये कायनात ही एक बहुत बड़ा मौज़ा है। ये आसमान का बग़ैर सुतूनों के कायम होना ही एक बड़ा मौज़ा है, बहुत बड़ा मौज़ा है अगर गौर करें तो। लेकिन हम करते नहीं ना। हम ताद नज़र फैला हुआ आसमान देखते हैं, लेकिन कभी कोई गौर करता है कि एक आपको 60 गज, 20 गज, 40 गज का घर भी अगर आपको बनाना हो और उसके ऊपर आपको छत डालनी हो, जिस चीज़ की भी आप डालें, पक्की ना डालें, आप कोई सीमेंट की शीट डालें, कोई आप टीन की छत डालें, या आप कोई चटाई या घास फूस की बनी हुई कोई आप उस पर छप्पर टाइप का डालें, कुछ भी डालने के लिए आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। बड़ी जो इमारतें हैं जिनमें ज़्यादा बोझ है छत का, वहाँ पे पिलर्स बनाए जाते हैं। आपको पता है ना, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन या और कहीं पे भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिलर्स के ऊपर इमारत कायम की जाती है। इसी तरह एक छोटी सी झोंपड़ी जिसके ऊपर के घास फूस की भी छत अगर डालनी है या किसी चटाई से ही उसको कवर करना है, तो भी अगर सुतून नहीं तो बांस के डंडे ही गाड़ने पड़ेंगे। कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी उस छत को कायम रखने के लिए। लेकिन ये इतना बड़ा आसमान ताहद नज़र हमें जो नज़र आ रहा है, कहीं पे कोई सुतून, कहीं पे कोई जोड़, अब देखें कहीं कोई इसमें आपको नज़र आता है? ये कितनी बड़ी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी निशानी जिसकी तरफ अल्लाह पाक जो है वो बता रहा है उस निशानी के बारे में, कि कभी गौर करते हैं कि ज़मीन में जितनी भी मखलूक है,
اس کا رزق کون فراہم کر رہا ہے؟ کہاں سے مل رہا ہے ان کو رزق؟ آپ بتائیں، کوئی کسی کے رزق کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ ہم اپنے رزق کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ہمیں جتنا ہم جو چاہ رہے ہیں یا جتنا ہمیں ابھی آج مل رہا ہے وہ ہمیں ہماری پوری زندگی تک ملتا رہے گا؟ ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ایک انسان اپنے ہی رزق کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، محتاج ہے وہ اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلوں کا، بے شک وہ نوکری کرتا ہے، بے شک وہ کما کے لاتا ہے، بے شک وہ گھر میں پکاتا ہے، لیکن یہ سارے تو اسباب ہیں، فراہم کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور راستے بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو اب آپ خود یہ بات سوچیں کہ یہ تو ہم اب انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ کی مخلوق کس قدر مخلوق ہے جو کہ ہمیں جس کا علم بھی نہیں ہے۔ ہم تو بہت کم اللہ کی مخلوقات کو جانتے ہیں نا، چرند پرند، سمندر کی کچھ مخلوق، بہت ہی مختصر ہمارا علم ہے اللہ کے جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں، ہم بہت کم مختصر جانتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق تو بکھری ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہاں تک کہ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو اللہ ہی رزق دے رہے ہیں۔ اور میں اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہ ہمارے گھر میں اسٹور کی میں کنسٹرکشن کروا رہی تھی تو ایک ٹھیکیدار تھے، کافی ایجڈ سے آدمی تھے اور بہت ایکسپیرینسڈ، وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور مزدور کا کام وام چیک کرنے کے لیے شام کو جیسے آتے تھے، تو بہت اچھے شریف انسان تھے۔ تو اکثر میرے ہسبینڈ تھے اس وقت، تو یہ کہتے تھے چائے بنا دو یا تم چائے وائے میں بنا کے دیتی تھی، تو وہ اپنے کچھ ایکسپیرینسز بتاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ایک واقعہ بتایا کہ کسی کا بتا رہے تھے کہ ڈیفینس میں کسی کا گھر بن رہا تھا، یہ ہمارے گھر میں جیسے ماربل ٹاپ لگے ہوئے ہیں نا، اس پہ وہ بات ایکچولی ہوئی تھی۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا ماربل ٹاپ ہے بہت اچھا یہ لگا ہوا ہے، اور پھر اس پہ ان کو وہ واقعہ یاد آیا، انہوں نے کہا کہ وہ ڈیفینس میں کسی کا گھر بن رہا تھا اور وہ بہت شوقین جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت پیسہ خرچ کرنے والے گھر پہ اور باہر سے سامان اور چیزیں منگوانے والے، تو انہوں نے کہیں باہر کسی ملک سے جو ہے نا وہ یہ منگوایا تھا، سنگ مرمر کی ایک وہ پوری سل ٹائپ کی تھی، جو یعنی میجرمنٹ بھی انہوں نے وہیں دیا تھا اور وہیں سے وہ اس کی کٹنگ ہو کے وہ شپ سے وہ آئی اور اس کو بہت اچھے سے لپیٹا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے باہر سے جو چیز جب آتے ہیں تو وہ سامان کی جو بہت اچھی پیکنگ اور وہ ساری کی جاتی ہے اور الگ ان کو بلایا جاتا ہے، جو پیکرز ہوتے ہیں وہ پیکنگ کرتے ہیں، تو بہت بہت اچھے سے سامان کی کرتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے، اور وہ ظاہر ہے پتھر کی سل تھی، ماربل تھا، تو وہ شپ سے آیا اور وہ کسی جس طرح سے بھی جس ٹرک وغیرہ میں رکھ کے ان کے گھر تک لایا گیا، اور وہ لا کے جو ان کا کچن کا جو جہاں پہ شیلف کی جگہ اور جو وہ یہ ٹاپ لگنا تھا وہاں پر ان لوگوں نے جیسے ہی اس کو لا کے جیسے ہی رکھا، جو انہوں نے نیچے اس کے اسٹینڈ ٹائپ کا بنایا تھا اور اس کے اوپر جیسے ہی انہوں نے وہ لا کر رکھا تو وہ ایک دم سے بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا اور بہت زور کی آواز کے ساتھ وہ گر گیا زمین پہ، ظاہر وہ اتنی ہیوی پتھر تھا۔ اب یہ لوگ سب جو مزدور جو بیچارے لگا رہے تھے وہ ڈر گئے، کیونکہ ظاہر ہے ایک اتنا قیمتی پتھر اور کہاں سے باہر سے منگوایا گیا، اور اس کے ساتھ اب ایسا ہو تو شامت تو مزدوروں کی آئے گی۔ انہوں نے یہ جو ٹھیکیدار تھے ان کو ہی بلایا اور ان کو بلا کے بتایا، تو انہوں نے پہلے تو ڈانٹا انہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے صرف اس کو لے جا کے اس کے اوپر رکھا ہے اور ہم نے اس کو صرف اس کے اوپر کلیننگ اس کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب یہ ماربل کے جو ہوتے ہیں ٹاپس ان کو لگایا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر ایک ہلکی سی پالشنگ اور گرائنڈنگ ہوتی ہے، تو ہم نے صرف بس یہ کیا اور وہ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا، ہم بہت احتیاط سے ہم نے رکھا۔ تو وہ کہنے لگے میں تو یقین کر لوں تمہاری بات پہ، لیکن جو اونر ہے وہ تو نہیں کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ان مزدوروں کو کیا ڈانٹ رہے ہو، تو ذرا یہاں آ کر تو دیکھو۔ وہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو کہیں گے جب ہم نے وہ دیکھا وہ ماربل
اللہ کی قدرت کہنے لگے سبحان اللہ، واقعی کہ وہ ماربل جو تھا اس کا ڈیزائن جو بنا ہوا تھا اس میں ایک ایسا بیچ میں ایک گول دائرہ سا، اور اس میں سے مختلف رنگ نکل رہے تھے، اور وہ گرین کلر کا تھا، اور بڑے خوبصورت شیڈز اس میں پورے ماربل پہ تھے۔ وہ جو گول سا دائرہ تھا، وہ دائرہ جو تھا وہ کوئی کیڑا تھا جو اس کے اندر تھا، اور اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اور جب وہ اس کی پالشنگ اور ہلکی سی گرائنڈنگ ہوئی تو وہ جو، کیونکہ وہ پتھر تو اندر سے وہ کھوکھلا کر چکا تھا نا، تو وہ ایک دم بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو اور واقعی میں انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس جگہ کو دیکھا بیچ، تو دونوں طرف سے جو ہے نا اس پتھر کے اندر ہول تھا۔ تو کہیں گے پھر ہم نے جو اونر تھا جس نے منگوایا تھا، ہم نے اس کو بلایا اور اس کو بھی یہ دکھایا۔ تو ظاہر ہے پھر اب یہ کسی کی بھی فالٹ نہیں تھی، یہ تو اللہ کی قدرت تھی۔ لیکن یقین کریں اس وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے یہ سوچا کہ دیکھو پتھر کے اندر اس کیڑے کو رزق فراہم کرنے والا اللہ، کیسے لوگ استغفر اللہ نعوذ باللہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیسے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ جو پتھر کے اندر میں اکثر ایک مجھے حمد بہت پسند ہے، چھوٹی سی تھی جب میں نے سنی تھی تو مجھے اس کے شعر بہت پسند ہے، میں اکثر دہراتی ہوں۔ اس میں ایک یہ بھی ایک شعر تھا کہ جس نے پتھر میں کیڑے کو پالا۔ تو مطلب وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ واقعی مطلب ویسے تو ہم کہتے ہیں نا پتھر میں کیڑے کو اللہ رزق فراہم کرتا ہے، لیکن یہ بات سن کے نا جیسے ایک دم اتنی کلیئر ایک بات کہ واقعی پتھر کے اندر کیڑا موجود تھا اور اس کو رزق مل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمہیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے، ہم انسانوں کو کیا علم ہے؟ وہ خالق ہے، اس کو سب پتہ ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس میں سے بھی جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں سے بھی ہمارا علم تو بہت ہی کم ہے۔ بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں دنیا میں، ان کے علم جب تھوڑے ہیں تو پھر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سمندر کے اندر کی اتنی، میں نے سورہ نور کی جب تفسیر کروائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا شاید، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمندر کی تہہ میں اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جو سمندری جانور ہیں کہ جن کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں اتنی تاریکی ہے کہ آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمندر کے تہہ تک جاتے جاتے نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور نہ کوئی اور ذریعہ ہے۔ تو وہ کہاں کہاں اللہ کی مخلوق ہے، اور کس کس طرح سے اللہ ان کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ کے سوا کون ہے کہ جو پہنچائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بہت بڑی صفت ہے کہ وہ رزاق ہے اپنی مخلوق کا، اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کون سا ہے اور اس کی سونپے جانے کی جگہ کون سی ہے۔ یعنی ایک انسان مستقر، یعنی جہاں قرار پاتا ہے، جہاں ٹھہرا ہوتا ہے۔ ہم آرام کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اس دنیا میں ہے نا، ایک وقتی ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے یہ دنیا، جہاں پہ ہمیں ٹھہرایا گیا ہے، یہ ہماری ٹھہرے رہنے کی جگہ ہے، ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ابدی اور مستقل ٹھکانہ انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس ہوگی۔ یہ ہماری ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اس ٹھہرنے کی جگہ پر جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کہاں سپرد کر دیا جاتا ہے؟ زمین میں۔ اور ایک انسان ہو یا جانور ہو یا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور پھر مرنے کے بعد ان کو کہاں سونپا جائے گا، کیا ہوگا ان کا آخری ٹھکانہ، یہ سب کچھ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ سارا علم ایک کھلی ہوئی کتاب میں، جسے کہ لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو آپ یہ ایک اور بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان،
تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مال، اپنا مال دے رہا ہے یا اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اور اللہ کے پاس تمام چیزیں ہیں، اس کو کسی کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دن رات خرچ کر رہا ہے اپنی مخلوق پر، شروع سے لے کر اور قیامت تک، ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی ہے جو اپنی مخلوق کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور اس میں کوئی، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اس سے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کیا کچھ اللہ نے خرچ کیا ہوگا، کیا کچھ اللہ کے خزانوں سے خرچ ہوا ہے، جو کہ اللہ کی، انسانوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوقات پہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب کتاب کہ کس مخلوق کو، انسانوں کو بھی، اور یہاں پر کیونکہ بات ہو رہی ہے کوئی بھی جاندار جو زمین میں ہے، تو ہر جاندار کے بارے میں کہ اس کو کتنے عرصے اس دنیا میں رہنا ہے، کس جگہ اس کو مرنا ہے، اور اس کو کیا، اس کا آخر میں انجام ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، اور پھر اس کو جب تک زندگی ہے اس کو کس طرح رزق فراہم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اور جس کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بہت بے حساب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ایک اندازے کے مطابق دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کے تقسیم کرنے کی الگ حکمت ہے، اور وہ اپنے حساب سے اللہ پاک اپنی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس دنیا کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال، 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں اللہ پاک نے لکھا، پہلے سے لکھ دیا، محفوظ ہے یہ سب کچھ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، الَّذِي جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وکانا اور تھا، عرشہ عرش اس کا، علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں۔ ولئن اور البتہ اگر قلتا آپ کہیں کہ انکم بے شک آپ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، من بعدی بعد الموتی موت کے، لیقولن البتہ ضرور کہیں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ھذا یہ الا مگر سحر مبین کھلم کھلا جادو ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کے بارے میں ایک اور اللہ کی بہت بڑی صفت اور خصوصیت، جس کے بارے میں یہ آیت کا حصہ جو ہے، یہ ایک کہنا چاہیے جسے آیات متشابہات، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ تو احکامات ہیں اور مفصل آیات ہیں، اور کچھ جو ہیں جن میں متشابہات کا مطلب ہے جو کہ کلیئر نہیں ہے، ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ انسان اتنے اچھی طرح سے اس کے اوپر واضح نہیں، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی، یا اللہ کے رسول نے جو کچھ اس کی تشریح کی ہے اتنا ہی ہمارے لیے جاننا کافی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ آیت پہلے بھی اس سے آ چکی ہے اور اس کی ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں کہ کس دن کیا کیا تھا اور کس دن کیا، 6 دنوں میں اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا تخت کس پر تھا؟ پانی کے اوپر۔ اب پانی کے اوپر سے کیا تفصیل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کون سا پانی ہے، یہ تفصیل ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن کچھ مفسرین کے مطابق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب زمین ٹھنڈی ہوئی، جب ہونی شروع ہوئی، آپ کو معلوم ہے نا آگ کا گولا تھی، تو پھر اس میں مختلف گیسز اور مختلف یعنی بخارات جو تھے وہ اس میں خارج ہونا شروع ہوئے، ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی پیدا ہوا، پھر وہ پانی جو ہے وہ لاکھوں سال تک بارش کی صورت میں زمین پر برستا رہا، اور پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو اس کی سطح پر اللہ تعالیٰ کے نے نشیب و فراز یعنی پہاڑ اور سمندر، یہ سب اللہ کے حکم سے یہ سب وجود میں آئے۔ تو اس وقت تک کسی قسم کی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت
زمین کی حد تک اللہ کا تخت جو تھا، تخت عرش کا مطلب ہے تخت، تو اللہ کا جو تخت تھا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پانی پر ہو، یا کون سا یہ پانی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کون سا پانی ہے، اس کی کیا شکل ہے۔ پھر کیا ہوا کہ زمین کی جب آب و ہوا زندگی کے لیے موافق ہو گئی تو پھر مٹی اور پانی سے مختلف علاقوں میں کچھ سبزہ ہریالی بھی پیدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ حیوانی مخلوقات بھی پیدا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ تو یہ ایک پورا پروسیس تھا، ایک پورا اللہ کی طرف سے بنایا گیا ایک سسٹم تھا۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، جیسے کہ ہم بچپن سے کہانیاں قصوں میں یہی سنتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا تو ان کو جنت سے نکال کے زمین میں پھینک دیا بطور سزا۔ ایسی کوئی بات نہیں، سزا کے طور پہ بھیجا ضرور، لیکن اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی، اور ان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی تھی کہ ان کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اور کیوں بھیجنا تھا؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں، کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ بس کیوں بنائی گئی یہ دنیا؟ 6 دنوں میں۔ اب وہ 6 دن کی بھی کیا تفصیل ہے وہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے، کہ وہ 6 دنوں میں جب یہ دنیا کی تخلیق آسمانوں اور زمین کی ہوئی ہے تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، اور پھر یہاں پر اس کی آزمائش اور امتحان ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتا ہے، کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ کتنی پیاری یہ بات ہے، اور کتنا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنا ایک انسان کے رہنے کے لیے کتنے ساز و سامان اور کتنی پوری دنیا کو بسایا، سجایا، آسمان کو بنایا، ہوا چلائی، سورج اور چاند کا نظام بنایا، دن رات کے بدلنے کا نظام بنایا، موسم بنائے، پہاڑ بنائے، درخت اور پودے بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، سب کچھ بنایا کہ اس انسان کو یہاں اس دنیا میں اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو، اس کی زندگی گزارنے کے اسباب سارے موجود ہوں، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہمیں بے آر و مددگار۔ دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ، کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا نسل کو بڑھانے کا، دنیا کے نظام کو چلانے کا، لیکن یہ کہ انسان اس پہ بھی غور کرے کہ دیکھو تمہارے گھر اولاد ہوتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم پلاننگ کرنا شروع کرتے ہو، اب اس کے کھانے پینے کا کیا کرنا ہے، اب اس کے کپڑوں کا کیا کرنا ہے، اب یہ بڑا ہو رہا ہے، اب یہ چلنا شروع کر رہا ہے، اب اس کے لیے یہ چاہیے، اب اس کو پڑھنا ہے، اب اس کے کہاں ایڈمیشن کروائیں، اب اس کو سردی ہے تو سردی کے کپڑے، پھر اس کو یہ پسند ہے یہ کھائے گا۔ کتنی فکر کرتے ہیں نا ہم انسان، جبکہ ہم صرف دنیاوی طور پہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسان کی تخلیق کا، اس کو دنیا میں آنے کا، کہ ماں باپ کو بنایا ہے، لیکن اصل خالق اور اصل مالک کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو ہم سے کتنی محبت ہے، اس نے بھی ہمیں ایسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ماں باپ یہ کرتے ہیں کبھی اپنے بچے کے ساتھ کہ بس اب یہ اولاد پیدا ہو گئی، اب جائے جو دل چاہے کرے، جیسے دل چاہے زندگی گزارے، جو دل چاہے، ملتا ہے کہیں سے دودھ تو پیے، نہیں ملتا تو میں کیا کروں؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ وہ خالق اور مالک تھا، رب ہے ہمارا، اور ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے سب انتظام کیے کہ ان کو، میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آزمائش اور امتحان تو ضرور ہے، لیکن اس آزمائش اور امتحان میں باقی ساری سہولتیں ہوں۔ جیسے ایک پیپر دینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں ایگزامینیشن سینٹر، تو وہاں پر آپ کو بیٹھنا تو ضرور پڑتا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو ٹینشن آپ کو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پر ایگزامینیشن ہال میں آپ کو ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی آپ کی جو اگر میتھس کا ہے تو آپ کے جیومیٹری باکس ہوتا ہے، اگر آج کل تو کیلکولیٹرز کی بھی اجازت ہے، اسی طرح اور بھی آپ کو آرام سے پانی کی ضرورت ہے تو پانی دیا جاتا ہے، مطلب کوئی آپ کو اور کوئی تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہ ایک
لائف ٹائم ایگزام ہے. سمجھے ہم سب ایک ایگزامینیشن سینٹر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ایگزامینیشن سینٹر میں بہت سہولتیں اور بہت ہمارے لیے بہت آسانی کے راستے ہیں، کھانے کے، پینے کے، زندگی گزارنے کے. آزادی بھی ہے، خود مختاری بھی ہے، چھوٹ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا مقصد کیا ہے. یہ صرف دیکھنا کہ کون تم میں سے زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے. اچھے کام تو کرو گے، ٹھیک ہے، مان لیا اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ اچھے کام، زیادہ اچھا ہے یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان سے بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کریں. جیسے نماز پڑھتے ہیں، فرض تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن نفل بھی پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی نماز کو اور خوبصورت بنانے کے لیے. اسی طرح دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب نفلی ہیں نا. فرض تو نہیں کیا نا اللہ نے ہم پر، لیکن ان کا بہت اجر و ثواب ہے. کیونکہ دیکھیں فرض تو وہ چیز ہے جو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، اور نفل وہ ہے جو آپ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر نفل کو ذوق و شوق سے کرے گا، نفلی عبادت جو بھی ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا اذکار کی شکل میں ہو یا صدقہ خیرات کی شکل میں ہو. زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ صدقات میں، خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی کو بتائے، بغیر اس کو ذلیل کیے. من و اذا نہیں اس میں شامل ہوتا، ریاکاری بھی نہیں ہوتی، احسان جتانے والا انداز بھی نہیں ہوتا، کسی کو اذیت دینے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا. بس چپ چاپ سے مدد کر دیتے ہیں کسی کی بھی ضرورت کے وقت پہ. تو یہ سب کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب نفلی عبادت، سب نفل. اور کون زیادہ ہے اچھے عمل کرنے والا ہے؟ یہ ایک دوڑ ہے. جیسے ہم ایک کلاس میں ہوتے ہیں تو ہوتا ہے نا، کون فرسٹ آئے گا، کون اچھے نمبرز لے کر آئے گا. آج کل تو گریڈنگ سسٹم ہے نا، اے اور A1 اور اس سے بھی آگے، اب تو 90s میں پرسنٹیج اور یہ ہر چیز. تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ صرف کورس کی کتابوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے نا، اور بھی آپ کو نیٹ پہ کہیں سے مل جاتا ہے کچھ لٹریچر اپنے کورس سے ریلیٹڈ، یا آپ کو کوئی بکس آپ کے ٹیچرز ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور زیادہ اچھے مارکس لیں. بالکل اسی طرح اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں بتا دیا گیا ہے نا، اب نماز بتا دی ہے فرض، لیکن اگر اور اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں تو پھر ایکسٹرا کرو. زکوٰۃ بتا دیا ہے کہ خرچ کرنا ہے، لیکن اور اللہ کی نظر میں اور اچھے اعمال لے کے جانا ہے. اللہ کی نظر میں اللہ کے سامنے جب جائیں تو پھر کچھ پیش کرنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے ہو. دیکھیں کورس کی کتابیں ہیں، پڑھتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، MA کرتے ہیں، BA کرتے ہیں، MA کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، CA کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں. لیکن قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو جانیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل. کیونکہ دیکھیں یہ اتنی بڑی کائنات، اور یہاں پر سب کچھ بنا، اللہ نے جو تخلیق فرمایا، اور پھر انسان کو بھیجنا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہ ہو، اس کے اوپر کوئی دینی ذمہ داری نہ ہو، تو پھر اس کو بھیجنے کا مقصد ختم ہے نا. پھر امتحان کس بات کا ہوگا؟ محاسبہ کس بات کا ہوگا؟ جزا اور سزا کس بات کی ہوگی؟ یہی سارے کام ہیں، باتیں ہیں نا، کہ جو اس دنیا میں آ کے جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس مر کے انسان سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اتنی بڑی کائنات بے مقصد تو اللہ نے نہیں بنائی نا. لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا جسے میں کہتی ہوں نا کہ ایک ہمارے پاس ایسی چیز ہے کہ جو سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے توبہ.
گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، جو کچھ بھی ہم نے غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اگر نادم ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کا ارادہ ہے، تو پھر اللہ کو بہت رحمان اور رحیم اور مہربان پائیں گے، اور سارے گناہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت سے ہمارے معاف کر دے گا۔ اور اگر دوبارہ ان گناہوں کا اعادہ نہیں کریں گے، دوبارہ وہ غلط کام نہیں کریں گے، تو پھر ان کے بدلے میں نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ کتنا پیارا نظام ہے نا اللہ کا بنایا ہوا، کیونکہ اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اور خاص طور سے انسان سے۔ پھر ساتھ ہی یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی ان سے یہ بات کہیں گے، جیسا کہ آپ ان سے کہتے تھے کہ بے شک آپ اٹھائے جانے والے ہیں مرنے کے بعد، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا جب ان لوگوں کو کہا جاتا تھا تو اس پہ ان کو بہت بڑا آبجیکشن تھا، اعتراض تھا، اور اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد جب سب مٹی میں مل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، تو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے بھی کئی جگہ قرآن میں ہم اس کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سمجھایا کہ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے، کوئی ہریالی نہیں ہوتی ہے، کس طرح سے اس میں سے بیج پھوٹتا ہے، اور کس طرح، تو اسی طرح اللہ کے حکم سے انسان بھی زندہ ہو جائیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اور جو رب، جو پروردگار، جو بنانے والا پہلی دفعہ بغیر کسی ماڈل، بغیر کسی ڈیزائن، بغیر کسی اس جیسی چیز کے، نمونے کے، ایک چیز کو تخلیق کر سکتا ہے نا، یعنی آپ دیکھیں یہ کائنات میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا، اس کائنات کے علاوہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے نا، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان پہاڑوں کو اور ان درختوں کو اور ان دریاؤں اور سمندروں کو اور اس ساری مخلوق کو، چاہے وہ پرندے ہوں، پرندوں کے اوپر غور کریں، ابھی اس وقت تو بہت لمبی ہو جائے گا، ورنہ ایک ایک مخلوق پہ اگر آپ غور کریں تو ان کو پہلی دفعہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور انسان کو بھی پہلی دفعہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسان جو بھی نقل کرتا ہے یا اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے پرندوں کو دیکھ کے اس نے جہاز بنانے کی کوشش کی، بنا لیا، اڑنے کی کوشش کی، تو اس کے پاس ایک نمونہ، ایک ماڈل تھا نا پرندے کی شکل میں، روبوٹ بنا رہا ہے، اس کے پاس انسان کی شکل میں ایک ماڈل، ایک نمونہ موجود ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے اس نے تو بغیر کسی نمونے، بغیر کسی ماڈل کے یہ ساری تخلیق کی ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے ان سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے یہ کہیں گے آپ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا ایک نظام ہے جس کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا میں کیے گئے عمل کی بنا پر آخرت کے فیصلے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ جب کوئی بات کا جواب نہ بن پڑے، جب کوئی بات جو ہے وہ اس کا انکار کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، تو پھر یہ کہہ دو کہ یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے بھی یہی کہا گیا، اور اسی طرح پیغمبروں کی باتوں کو یا تو جھٹلایا گیا یا انہیں جادو کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں گے یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اخرنا، ٹال دیں ہم، انہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، الی امتن، ایک مدت تک، معدودتن، گنی ہوئی، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسہ، کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو، الا، خبردار، یوما، جس دن، یاتیہم، وہ آ جائے گا ان کے پاس، لیسا، نہیں، مصروفاً، پھیرا جائے گا، انہم، ان سے، وحاقہ، اور گھیر لے گا، بہم، انہیں، ما کانو، جو تھے وہ، بھی، ساتھ اس کے، یستہزئون، یعنی ان کا تو وہ حال ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا بات انہوں نے ماننی نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیں، جیسا کہ مستقل ان کے مطالبوں کے باوجود نہیں ان پہ عذاب آ رہا تھا، تو یہ اللہ کی ایک بنایا ہوا، میں نے جیسے کہ بتایا نا کہ کسی بھی قوم پہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں کہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ کتنے سالوں تک پیغمبروں نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کی، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے، اور جب بالکل دیکھا کہ ان میں اصلاح کا کوئی بھی عنصر باقی نہیں ہے
اور باقی لوگ جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ڈٹائی اور سرکشی میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ پیغمبروں کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے تھے، اور اب ان سے کسی بھی قسم کی نیکی کی یا اصلاح کی امید نہیں رہ جاتی۔ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کا نہیں، کسی پیغمبر کا نہیں، تو عام انسانوں کی تو بات ہی کیا ہے، کسی پیغمبر کا بھی نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اس قوم میں جب کسی بھی نیکی کی رمق باقی نہیں رہتی، پھر اس پہ عذاب آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے ٹال دیا ہے عذاب کو ایک مقررہ مدت تک، یعنی کچھ ٹائم تک ان کی کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ اللہ کے رسول کی بات کو سن لیں، تو یہ بجائے اس کے کہ یہ اس پہ ڈریں یا واقعی میں رسول کی بات کو غور سے سنیں، اس کے بجائے یہ جو ہیں یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہی نہیں ہے، پھر ہمارے پر کیوں نہیں عذاب آ رہا ہے؟ اگر ہم اتنے غلط ہیں اور گناہ گار ہیں تو پھر کس چیز نے روک رکھا ہے عذاب کو؟ یعنی ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ اور اگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ٹال دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے ایک خاص مدت تک کے لیے جو کہ اللہ کو ہی پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو؟ یعنی آپ جو ہمیں بڑے ڈراوے دیتے ہیں، جو آپ ہمیں بڑا خبردار کرتے رہتے ہیں کہ تمہارے ان غلط کاموں کی وجہ سے تم پہ کہیں عذاب نہ آ جائے، تو یہ کیا آپ کی دھمکیاں ہیں؟ کیونکہ یہ پورا تو ہو نہیں رہا ہے، ہم پر عذاب تو آ نہیں رہا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی جو پہلے جو قومیں جس طرح کی نافرمانی کی باتیں کرتی تھی، سرکشی کی، وہی یہاں پر بھی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن وہ عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے، ان سے کہو کہ اس بات سے خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو اس بات سے کہ جس دن اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ جائے گا، پھر وہ پھیرا نہیں جائے گا ان سے، اور پھر وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہی ہوا تھا نا کہ قومیں جو تھیں وہ جھٹلاتی تھیں اور مذاق اڑاتی تھیں، کہتی تھیں کیوں نہیں آ رہا عذاب، آسمان ٹوٹ پڑے ہم پہ، کیوں نہیں وہ ہو رہا، ہم ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ بھئی ہم بڑے گناہ گار ہیں، پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو ان کی بھی حجت جب پوری ہو گئی اور عذاب کی نشانیاں نمودار ہو گئیں، اس وقت جو ہے وہ عذاب پھیرا نہیں جا سکتا تھا، سوائے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد عذاب نہیں پھیرا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس وقت وہ آ جائے گا اور ان کو گھیر لے گا جس کا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ اصل کیا ہے، سچ بات کیا ہے، اور اس دن لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بلا ان اور البتہ اگر ازقنا چکھائیں ہم الانسانہ انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن رحمت، ثم پھر نزعناہا ہم چھین لیں اس کو منہ اس سے، انہو بے شک وہ لیئوسن البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے، کفور شدید ناشکر ہے۔ انسان کی ایک بہت جو بڑی خامی ہے اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جس میں اکثریت انسانوں کی مبتلا ہے، اور آپ ہر وقت اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہر طرف آپ کو ایسے ہی لوگ، بلکہ ہم بھی شاید کسی حد تک اتنی لوگوں میں شامل ہیں کہ اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اپنی رحمت سے مزہ اللہ کو اپنی رحمت کا چکھاتا ہے، یعنی ہم پہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں اچھے گھر میں اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں، اچھی نوکری ہے، اچھا سارا انتظام، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، تو پھر ہم بڑا کہتے ہیں بھئی اللہ کا شکر ہے، وہ بھی خیر اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی کہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں نا نعمتیں، مگر اگر اللہ ہی کی طرف سے کسی طرح سے کسی تکلیف یا کسی مصیبت میں آ گئے
مثلاً کوئی نوکری ختم ہو گئی، مثلاً یہ کہ کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی، گھر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کوئی رشتوں میں کوئی خرابی ہو گئی، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اپنے پیاروں میں کسی کی موت ہو گئی، تو کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ کی یہ سب رحمتیں ہیں نا، جن کا مزہ اللہ نے ہمیں چکھایا ہوا اس دنیا میں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو کے کفر کے راستے پہ، ناشکری کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی راحتیں دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ وہ ان میں مست اور بے فکر ہو جائے اور یہ سوچے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہنا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی نعمتوں کے کو جب ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے آج، اور اللہ کا شکر گزار بن کے دوسرے لوگوں کو جو اپنے سے کمتر ہیں دیکھنا چاہیے، کہ ان کی پریشانیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں ہماری طرح سے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے، اس کی جو تقسیم ہے، اس کے حساب سے اس وقت ان کو ضرورت ہے، پریشان ہے، کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی بیماری میں ہے۔ آپ جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، جو بھی اس کا خیال کر سکتے ہیں، پوری کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کی تکلیف، اس دنیا کی آسائش، اس دنیا کی صحت، اس دنیا کی بیماری، اس دنیا کا غم، اس دنیا کی خوشی، سب عارضی ہے، یہیں رہ جانے والی ہے۔ اصل زندگی اور اصل جو انجوائمنٹ ایک مومن کے لیے ہے نا، وہ جنت الفردوس میں انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہر حال میں شکر گزار بندے ہوتے ہیں، وہ لیؤوس کفور نہیں ہوتے، مایوس ہونے والے بھی نہیں ہوتے، نہ شکرے بھی نہیں ہوتے۔ وہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیونکہ دیکھیں، ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا تھا ایک دفعہ، آپ لوگوں نے بھی شاید سنا، کہ ان سے کسی نے پوچھا، کسی آدمی نے ان سے پوچھا، یا انہوں نے کسی سے پوچھا تھا کہ جب کوئی تکلیف آتی، جب تمہارے پر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت، کوئی خوشی یا کوئی انعام آتا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ اس دن میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا۔ انہوں نے کہا، اور جب کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے تو یعنی میں صبر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کتا بھی کرتا ہے، آپ دے دیتے ہیں تو کھا لیتا ہے، نہیں دیتے تو صبر کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جب تمہارے پر کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری بھی آئے تو بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرو، اور یہ بات پہ یقین رکھو کہ اس میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر آنے والی ہر تکلیف، ہر غم کے اوپر یہی سوچ رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یقیناً اس میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے، تو یقیناً وہ رحمت بن جائے گی، اور اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں اس کا بہتر نعمت بدل، بہترین بلکہ دے گا، اور آخرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، انتہائی دکھ کے موقع پر، انتہائی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر وہ ہیں اللہ کے نیک بندے، اور ان کا اجر ہے اللہ کے پاس، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مومن کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ فرماتا ہو، اس کی خطائیں معاف نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کے پاؤں میں چبھ جاتا ہے اس پر بھی۔ پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہی بہتر ہوتا ہے، وہ راحت پا کر شکر ادا کرتا ہے اور بھلائی سمیٹتا ہے، اور تکلیف اٹھا کر
صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے اور نیکی پاتا ہے، اور سوائے مومن کے یہ حال اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اکثریت کا حال، خاص طور سے جو مومن نہیں ہیں ان کا بھی، اور بہت سے لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تکلیف اور غم کے موقع پہ فوراً شکوہ اور واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں مل رہی ہیں تو بڑے خوش ہیں، بڑے اپنی خوشحالی اور اپنی زندگی میں مست اور مگن ہیں، اور کسی مصیبت تکلیف میں اگر آ گئے تو بہت زیادہ تل ملا جاتے ہیں اور اب اللہ سے نعوذ باللہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نظام پہ ہی اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا یہ کیوں کر دیا؟ ایسا موسم کیوں ہو گیا؟ ایسی کیوں آفت آ گئی میرے؟ یہ جو ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناشکری ہے، یہ شکوے ناشکری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے مومن بندوں سے؟ کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، خوشی خوشی۔ تو پھر وہ ساری تکلیفیں، وہ دنیا میں بھی ان کا بہترین نعم البدل ملے گا، اور آخرت کا اجر تو اللہ کے پاس ہے ہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، بڑا ہی ناشکر ہے۔ جب تک اس کو اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اس میں آ گئی ہیں جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے، تو وہ بڑا خوش رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ بھی چھین لیا جائے وقتی طور پہ یا آزمائش کے طور پہ، تو وہ بہت ہی مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، ناشکراپن شروع کر دیتا ہے۔ ولئن، اور البتہ اگر اذقناہ، چکھائے ہم اس کو، نعمت، بعد ضراء، تکلیف کے، مست ہو جو پہنچی اس کو، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہے گا، ذہب السیئات، دور ہو گئی تکلیفیں، انی، مجھ سے، انہو، بے شک وہ، لفرح فخور، البتہ بہت اترانے والا ہے، بہت فخر کرنے والا ہے۔ اور اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی انسان جس کے اوپر وقتی طور پہ کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، مثلاً کسی کی فرض کریں نوکری ختم ہو گئی، یا کسی ایسی بیماری یا تکلیف میں وہ مبتلا ہو گیا، تو اس نے جو ہے وہ شکوے شکایت شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ جب اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس آزمائش سے اس کو نکال لیتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو، ایک مومن کو؟ اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر گزاری کرنی چاہیے، کہ اللہ پاک کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس مشکل سے، اس تکلیف سے نکال لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کی وہ تکلیفیں جو ہیں وہ جب اس سے دور ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا کہنے لگتا ہے؟ وہ ضرور کہے گا، وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ سب جو مجھ سے تکلیفیں دور ہوئی ہیں، یہ جو آزمائشیں یا جو میرے اوپر پریشانیاں آئی تھیں، یہ مجھ سے دور ہوئی ہیں، اس کا سبب تو میں خود ہی ہوں۔ جب میں پڑھا لکھا اتنا ہوں نا، قابل اتنا ہوں، دیکھو اس سے بھی اچھی نوکری مل گئی، اور میں فلانا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میرے پاس پیسہ ہے، میں نے ان کو دکھایا، دیکھو میں نے اپنا علاج بھی کروا لیا، یا میں کوئی اور آزمائش اور وہ ہوتی ہے، اپنے اوپر ہی اپنے بارے میں ہی اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ دیکھا، یہ میں نے یہ کر لیا تھا نا، اس وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے یوں کیا تھا نا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ یہ کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس پریشانی سے نکال لیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری سے نجات دے دی، تو نے اسباب بنائے کہ میں نے علاج کرنے کے میں قابل ہوں، اور مجھے قابل علاج بیماری دی، تو نے مجھے صحیح ڈاکٹر تک پہنچایا، اس دوا نے اثر کیا میرے اوپر، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے وسائل دیے تھے کہ میں نے پڑھا لکھا، آج میں اس قابل ہوا، تیری رحمت ہے میرے مالک میرے اوپر کہ مجھے اس سے بھی اچھی نوکری مل گئی، میرا قرضہ ادا ہو گیا، جو کچھ بھی ہے اپنی کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سمجھ لے کہ یہ سب کوششیں ناکام ہیں اگر اللہ کی رحمت اور مدد ساتھ میں نہ ہو۔ لیکن ناشکرہ انسان کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو، ہر کامیابی کو اپنی طرف ہی منسوب کر لیتا ہے کہ میں اتنا قابل ہوں، میں اتنا اچھا ہوں نا، تو اس لیے میرے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہے۔ اور ایک طرح سے یہ بات اوپر والی آیت سے بھی ریلیٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جس طرح سے تم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تمہارے کفر کے باوجود، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی بڑائی اور زیادہ تمہیں خوف میں مبتلا کرے کہ ہم اللہ کی بزرگی اور برتری کے باوجود ہم اللہ کے انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم ایسا سلوک کر رہے ہیں، اس کے بجائے تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو بھی ایک مذاق بنا لیا تم نے۔ اور جب پیغمبر تمہیں خبردار کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا، تو تم کہتے ہو کہ واہ واہ، عجیب، یہ بھی عجیب بیوقوفی کی بات ہے، دیکھ نہیں رہے ہم پہ کیسی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا یہ دن دہاڑے ہمیں یہ ڈرانے خواب کیسے دکھانا شروع ہو گئے کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹے گا؟ تو دراصل یہ جواب جو پیغمبر کی نصیحت کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو گمراہیاں اور بدکاریوں کے باوجود یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ تمہاری سزا میں وہ تاخیر کر رہا ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ، مگر تم یہ سوچ رہے ہو اور اترا رہے ہو کہ ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، جبھی تو اتنے خوشحال ہیں اور ہم عیش و آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ لوگ جو مسلمان ہیں پریشان ہو رہے ہیں، تو ہم تو زیادہ مزے میں ہیں نافرمانی کر کے بھی، اس لیے تمہاری ڈٹائی اور سرکشی میں اور اضافہ ہے کیونکہ اسی پہ تم اترا رہے ہو اور فخر کر رہے ہو۔ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، نیک یا اچھے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر ہے بہت بڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ صبر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی غم آتا ہے اور وہ اللہ کے فیصلے کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ راضی ہو کے صبر کر لیتا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، دکھ اور تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے کہتا ہے الحمدللہ، یقیناً میرے رب نے جو کیا ہے اس میں بہت بہتری ہو، صبر کر لیتا ہے۔ اللہ اپنے ان نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ میرے جو نیک بندے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے رہتے ہیں، یعنی چاہے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں، کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، دولت مندی ہوتی ہے، بہت وسائل ہوتے ہیں، تو بھی وہ اپنی اس دولت اور اس بڑائی کے نشے میں مست ہو کر بہکتا نہیں ہے، اور اگر کسی وقت اس کے اوپر مشکلات اور تکلیفیں یا آزمائشیں آتی ہیں اور بہت مشکل حالات سے گزرتا ہے، تو ایسے وقت پر بھی وہ شکوے شکایت نہیں کرتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسی بھی آزمائش اس پر آتی ہے، خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں وہ بردباری کے ساتھ اپنے حال پر قائم رہتا ہے، اور اتنا ظرف ہوتا ہے اس کا کہ وہ چھوٹی یا بڑی کسی بھی قسم کی آزمائش اور تکلیف میں اپنا آپا نہیں کھوتا، اللہ کی بڑائی کو ذہن سے نہیں فراموش کرتا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی برضا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی سب اللہ کے بندے جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے حقیقی ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کے دل صبر کی دولت سے مالا مال ہیں، اور ان کے کردار جو ہیں وہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے وہ روشن کردار کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، چنے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، یہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو یا خدا نخواستہ کوئی تکلیفیں، دکھ اور غم ان کے پاس آئے، دونوں حالتوں میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کے شکر گزار، اللہ کے صابر، اور ہر حال میں نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو انہی کے لیے اللہ کی طرف سے بھی پھر جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور جو اللہ کے بڑائی کے آگے
اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے اور خوش دلی سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مجبوراً، خوش دلی سے، یہ سمجھ کے کہ میرا خالق، میرا رب جو ہے میرے لیے کبھی برا کر ہی نہیں سکتا، تو اس میں یقیناً میری بہتری ہے. تو پھر اور اچھے عمل کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، رک نہیں جاتا، باز نہیں آتا کہ میں کیوں کروں، میں ہی رہ گئی ہوں، میرے اوپر تو اتنی مشکلیں آتی جا رہی ہیں اور میں یہ کرتا رہوں، میں کیوں کروں. نہیں، ویسے ہی عبادتیں کرتا ہے، ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سب کچھ اسی طرح. تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی ایک تو بخشش ہے، اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ مغفرت مل گئی جس کو، بخشش مل گئی جس کو، تو پھر بہت بڑا اجر، جنت میں اعلیٰ مقام ہے. فلا اللہ کا، تو شاید آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعد بعض حصہ، ماں جو یوہا وہی کیا گیا، الہی کا طرف آپ کے، ودائقن اور تنگ ہونے والا ہے، بھی ساتھ اس کے، صدر کا سینہ آپ کا، ان کے یقولو وہ کہیں گے، لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا گیا، علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، اور جا یا آیا، معہو ساتھ اس کے، ملکن کوئی فرشتہ، انما بے شک، انتا آپ تو، نذیر خبردار کرنے والے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کلی اوپر ہر شعین چیز کے، وکیل کارساز ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس وقت مکے میں جو کیا حال تھا، اور حق بات کہنے کا نتیجہ کیا نکل رہا تھا. اللہ کے رسول اور جو ایمان لائے تھے جو لوگ، ان کے سب دشمن بن گئے تھے، اور جو بھی اللہ کی بات بتاتا تھا یا اللہ کی دین پہ چلنے کی کوشش کرتا تھا، سب کے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. کوئی ظلم و ستم سے اس کی کو دبانا چاہتا تھا، کوئی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جھوٹے الزامات، اعتراضات کر کر کے جو ہے وہ کسی طرح سے آپ کا دل دکھاتے تھے. اور جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ بھی کہ جو کہ تھوڑے کسی حد تک نیوٹرل تھے، یعنی کھلم کھلا دشمنی نہیں بھی کرتے تھے، وہ بھی نظر چھپا کے یا اپنے آپ کو نظر بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. اور باقی تو خیر وہاں اکثریت جو تھی، جو ابو جہل اور ابو سفیان اور ولید اور یہ سارے جو ایک گروہ تھا، ٹولہ تھا، بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ بھی تھے، جب ان کو کرتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے سبھی شامل ہو جاتے تھے، اور طرح طرح کی جملے بازیاں کرتے تھے، اور مذاق اڑاتے تھے، پھپتیاں کستے تھے، مذاق مطلب قہقہ لگا کے، ٹھٹے لگا کر باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے تھے. یہ کئی سال تک یہ ہوتا رہا، ایک دو دن کی بات نہیں تھی. اور مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی سے جو ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی، لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن حد ہو گئی، اور آخر میں بھی یعنی بالکل لاسٹ اس میں بھی بجائے اس کے کہ کسی طرح کی کوئی ان میں بہتری آتی، اور اس طرح کی آفرز کرنے لگے تھے کہ آپ کچھ باتیں ہماری مان لیں، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں. یعنی دین اور کفر تو، اسلام اور کفر ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ کی وحدانیت کا اگر کوئی اقرار کر رہا ہے تو پھر وہ بتوں کی تو گنجائش رہ ہی نہیں گئی نا، اور جو بتوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو پھر وہ اللہ کی وحدانیت کا پہ کیسے ایمان لا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل نہیں سکتی. بہت لالچ بھی دینے کی کوشش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. شروع میں تو پہلے لالچ کے ذریعے ہی کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ کو اس بات سے پھیر لیں، بڑے سے بڑے عہدے کی پیشکش کی، اچھے سے اچھے خاندان میں شادی کی، مال و دولت کی. لیکن اللہ کے رسول تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کام کر رہے تھے، اور جو تکلیفیں اٹھا رہے تھے وہ بھی اللہ کے لیے، تو وہ اس لالچ میں تو نہیں آئے. لیکن مستقل اعتراضات،
دل شکنی اور مذاق اڑانا اور الزامات لگانا، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کسی غلام سے کچھ سیکھ لیا ہے، کہیں سے کتاب مل گئی ہے، کوئی اس سے قصے کہانیاں جو ہے سنا رہے ہیں، مطلب ہر طرح سے دل توڑنے والی باتیں کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہمت بندھانے کے لیے تلقین فرما رہے ہیں کہ اچھے حالات میں جو ہے وہ جو بڑے خوشی سے اترانا اور فخر کرنا، اور برے حالات میں مایوس ہو جانا، یہ بہت ہی کم نیچ اور کمتر درجے کے لوگوں کا کام ہے۔ یہ اس لیے وہ جس تعصب اور بے رخی سے جس طرح بھی مذاق اڑا رہے ہیں، تم پر جاہلانہ اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ جو ہے وہ اسی پامردی سے، اسی طرح سے استقامت سے کرو، تمہارے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہ آنی پائے، کیونکہ یہ جو صداقت تم پر بذریعہ وہی جو تم پر ظاہر کی گئی ہے، جس کا نزول ہو رہا ہے، اس کے اظہار میں، اس کے اعلان میں، اس کی دعوت دینے میں تمہیں قطعاً کسی بھی طرح کا کوئی خوف یا تمہارے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزر تک نہ ہو کہ میں یہ بات کیسے کہوں اتنے لوگوں کے سامنے جا کے، میں یہ بات کروں گا تو سب سنتے ہی میرا مذاق اڑانے لگیں گے، اور میں کس طرح سے یہ حقیقت جو ہے لوگوں تک بتاؤں، کوئی تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تم اپنی اس پہ ڈٹے رہو، کوئی مانے یا نہ مانے، جو حق ہے اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھو، اور جب تمہارے دل کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے تو اس پہ قائم رہو، اور جو کچھ بھی اللہ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک بغیر کسی کمی بیشی کے بے خوف بیان کرو، اور آگے کے سب معاملات اللہ کے حوالے کر دو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم بعض دفعہ ایسا ہمارا دل ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتانے کی یا کچھ سکھانے کی یا اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کے لیے بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ جواب میں ہمیں رسپانس اچھا نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی سوری، ہمیں تو قرآن گھر میں ہے، ہم تو خود پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی جتنا پتہ ہے اس پہ ہی عمل نہیں کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ، جھٹلانے والے، مذاق اڑانے والے، اعتراض کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن ہیں، ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن بہت سارے دین کے داعی جو ہیں، دین کی جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لباس اور ان کے حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نقاب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ شاعر جو کہ اسلام کے ہیں، جو ایک مسلمان کی نشانی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نمازوں کا، عبادتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور بار بار اس طرح کے بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ بہت دیندار اپنے کو سمجھتے ہیں، ہمیں کیا نہیں معلوم ہے، ہمیں بھی سب پتہ ہے، اور عمل تو کرتے نہیں ہیں، اپنے گھر میں تو لوگوں کو نصیحت کرتے نہیں ہیں، ہمیں نصیحت کرنے چلیں۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے اعتراضات دل توڑنے والے، بہت سی باتوں کا سامنا الحمدللہ ہم نہیں کرتے، لیکن بہت سی باتوں کا ہمیں کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ہمارے لیے بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے خوف سے کہ ہم اس کے سامنے یہ بات کیسے کہیں، یہ تو بڑا ہمارا مذاق اڑائے گا، یا یہ بڑی جو ہے اس بات پہ اعتراضات اور بحث شروع کر دے گا، یہ خوف دل میں نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو نصیحت کی وہ ہم سب کے لیے ایک ہدایت اور ایک رہنمائی ہے کہ آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں یا اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کرنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، کوئی مخالف ہو، کوئی مذاق اڑائے، کوئی اعتراض کرے، بالکل بھی نہیں ڈرنا اور جھجکنا، بلکہ اس پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے، کس بات کا تمہیں ڈر ہے، جبکہ اصل کارساز تو اللہ ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا نگران، ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ تو آپ کا سینہ اس چیز سے تنگ کیوں ہو کہ وہ لوگ کیا اعتراض، ایک یہ بھی اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ کو بڑا
مالی طور پہ بڑا خوشحال ہونا چاہیے تھا، کوئی خزانے آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے، یا آپ کے ساتھ ساتھ کوئی فرشتہ چل رہا ہوتا. اس سے پہلے بھی قوموں نے اس طرح کے اعتراضات اپنے پیغمبروں پہ کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام صرف سنانے والا، تم تک پہنچانے والا ہوں، اور تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں کہ اگر اللہ کے احکامات پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا اور تمہیں کس طرح کی سزا ملے گی. میری ذمہ داری صرف اتنی ہے، باقی سارا کس کو سزا دینی ہے، کس کو انعام دینا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داری اور سب معاملات کا مالک تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں. اور کوئی بھی خزانہ یا کوئی بھی فرشتہ، یہ تو ایک کھلی ہوئی نشانیاں ہیں نا. مطلب آپ مطالبوں پہ مطالبے آپ کے ختم ہی نہیں ہو رہے. اگر خزانے ہوتے، اگر فرشتہ ہوتا نگہبانی کے لیے آگے آگے چل رہا ہوتا، تو دوسرے اعتراضات ہوتے. ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اس سے لوگوں کو خرید لیا ہے، ان کی حفاظت تو ہر وقت آگے، ان کے ساتھ تو فرشتہ چل رہا ہے، انہیں کیا پتا ہمیں کیا تکلیف، انسانوں کو کیا تکلیف اور پریشانی ہے. تو دیکھیں، جس کو اعتراض کرنا ہے نا، وہ باز نہیں آئے گا، وہ ہر موقع پہ ہر بات پہ اعتراض ہی کرے گا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ نشانی نہیں ہے کسی رسول کی. جو پیغام وہ دے رہے ہیں نا، وہی سب سے بڑی نشانی ہے ان کے رسول ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، اور نہ کسی قسم کی کوئی جھجک اپنے دل میں لائیں کہ یہ آپ کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کیونکہ ہر بات کا اور ہر معاملے کا نگراں اور ذمہ دار جو کارساز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہو، اس نے گھڑ لیا اسے. قل، کہہ دیجئے، فاتو، پس لے آؤ، بعشری، 10 سورن، صورتیں، مثل ہی، مانند اس کے، مفتریاتن، گھڑی ہوئی، ودو، پکارو انہیں، من استطعتم، جس کی استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اب دیکھیں، پھر وہی اللہ تعالیٰ نے پھر سے چیلنج کیا ہے. کیونکہ اب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ سورہ یونس میں کہا گیا کہ ایک ہی صورت اس کی جیسی لے کر آ جاؤ. تو اس کا مطلب، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ سورت جو ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ یونس بعد میں، کیونکہ اس میں 10 صورتوں کا کہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایک ہی صورت لے آؤ اس کی طرح. بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، صرف وہ کتاب نہیں ہے، قرآن میں صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں حکمت اور دانائی ہے، نصیحت ہے، احکامات ہیں. اس کی جیسی کوئی چیز بنانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک آیت لے آؤ، یہاں تک چیلنج ہے، وہ ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکا. اور یہ کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے؟ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جن کی زبان عربی، اوڑھنا بچھونا، اور جو فصیح و بلیغ زبان کا دعویٰ رکھتے تھے، شعر و شاعری، اور یعنی اتنی فصیح و بلیغ یہ زبان، اور اس پہ عبور مکمل طور پہ، اور بہت ہی زیادہ ان کو اس چیز پہ غرور تھا کہ یہ اس زبان کے بہت اچھے جاننے والے شاعر بڑے بڑے اس میں تھے، بہت قابل شاعر جو تھے، جو ان کی زبان کے، عربی زبان کے تھے. ان سب کو چیلنج ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے خود سے گڑھ لی ہے انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خود سے یہ کتاب گڑھ لی ہے، تو تم بھی گڑھ لو. اس جیسی پوری کتاب نہیں، یہ پورا قرآن نہیں، صرف 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ، گڑھی ہوئی، تم بھی گڑھ کے لے آؤ. اور اس کے لیے اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو، جس کو تم بلا سکتے ہو، جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی تمہارے جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو.
اللہ کے سوا دنیا کے جس کسی کو بھی تم بلانا چاہتے ہو مدد کو، بڑے سے بڑے شاعر کو، بڑے سے بڑے اہل زبان کو بلاؤ اور یہ چیلنج اس کے سامنے رکھو اور 10 صورتیں ایسی بنا کر لے آؤ، تم بھی گڑھ کے لے آؤ۔ اتنا آسان نہیں تھا نا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو پھر انسان کے کلام کا جواب تو دیا جا سکتا ہے نا۔ اگر کوئی ایک قابل انسان ہے، اس نے کوئی اچھی کتاب لکھی تو دوسرا اس سے بھی قابل انسان اس کا جواب بھی لکھ سکتا ہے۔ اور اس کتاب میں تو تمہارے معبودوں کی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے اور صاف صاف یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو کی عبادت جائز نہیں ہے، ان کی عبادت چھوڑ دو۔ تو اگر تم سب کو جمع کر ہی رہے ہو تو اپنے ان معبودوں کو بھی جمع کر لو، اور اگر واقعی ان میں کوئی طاقت ہے تو وہ اس دعوے کو جھوٹا ثابت کریں، اور اس کتاب جیسی اگر پوری کتاب نہیں تو کم از کم 10 صورتیں ہی بنا کر لے آئیں۔ اور اگر نہیں تو پھر تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے ان میں تو کوئی ایسا وہ ہے ہی نہیں کہ وہ ان کی عبادت کی جائے، یا وہ اس قابل ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی معبود ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس دعوے کو پورا کر کے دکھاؤ۔ فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ، یستجیبوا، وہ جواب دیں، لکم تمہیں، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما بے شک، انزلہ نازل کیا گیا، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَنْ، اور یہ کہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، فہل تو کیا، انتم مسلمون، تم اسلام لانے والے ہو۔ اور اگر وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، جو کوئی ظاہر ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا جواب کیسے دے سکتا ہے کوئی، اور اگر وہ نہیں دے سکیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، اور یہ الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس کو رد کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو اس جیسے کچھ بنا کر لاؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس چیز کو تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور ظاہر ہے وہ کوئی جواب اس کا کبھی بھی دے نہیں سکے، رہتی دنیا تک کا یہ چیلنج ہے، اس وقت کا صرف نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ کتاب اللہ کی جو ہے نا یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کی۔ تو جب یہ بات تم مان لو گے اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا تو پھر کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام لے آؤ گے؟ اب اتنی کلیئر بات تمہیں چیلنج کی گئی اور تمہیں اس دعوے کے جواب میں تم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ من کانا، جو کوئی ہے، یریدو، ارادہ رکھتا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، نوفی، ہم پورا دیں گے، الیہم، ان کی طرف، اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ، ان کے اعمال کا اجر، فیہا، اس میں، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یبخسون، نہ وہ کمی کیے جائیں گے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو، لیسا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، وحبط، اور ضائع ہو گیا، ما، جو، صنعوا، انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، وباطل، اور باطل ہے، ما، جو کچھ، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ یہ میں نے دونوں آیتیں اس لیے کی کہ یہ ایک کمپلیٹ ایک جو بھی بات ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ بات ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے صرف دنیا ہے، اور دنیا کی مزے، اس کی زینت، اس کی زندگی میں جو کوئی بھی یہ ارادہ رکھتا ہے، جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ صرف دنیا میں رہے اور دنیا کو انجوائے کرے اور یہاں پورا فائدہ اٹھائے، دنیا کو اپنی اب مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کے مطابق پورے زندگی کو جیے،
اور اس کی زینت کو کے حساب سے سجانے میں، بنانے میں، اچھے سے اچھا بنانے میں جو کچھ بھی وہ کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی دنیا کو بنانے میں جو کچھ بھی اس کو کوششیں کر رہا ہے نا، اس کو اللہ کامیاب کرتا ہے نا. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ یہ کافر جو ہیں یا یہ جو ایمان نہیں لاتے دوسرے، ان کو دیکھو کتنے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے ہم سے زیادہ کامیاب لگتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ. تو ان کی اپنی کچھ اچھائیاں، کچھ خوبیاں بھی ہیں نا، اللہ نے سب کو دی ہیں نا. تو اللہ پاک کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ اللہ کی اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے. تو بات یہ ہے کہ جو دنیا، جس کے سامنے صرف دنیا اور اس کا فائدہ ہوگا، تو اس کا پھل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا پھل پورا پورا اس کو دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جو کچھ بھی وہ یہاں اعمال اچھے کر رہے ہیں، مثلا کوئی سچ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اب اس نے کچھ اچھے عمل تو کیے ہیں نا. اپنی دنیا کو وہ اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، اس کا یہیں اس کو بدل دے دیا جائے گا، اس میں وہ کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن کیونکہ اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہے، اور اس نے اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ صرف آگ. مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک مثال دی گئی ہے، ایک شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ ایک بہت شاندار مکان اسے رہنے کے لیے ملے، اور وہ اس کے لیے ساری کوششیں تدبیر کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اچھی نوکری کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے ایک اچھا مکان بنانے کے لیے، تو ٹھیک ہے، وہ ضرور بنا لے گا دنیا میں ایک اچھا مکان، اور اس مکان کو بننے سے کوئی نہیں روکے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے کہ اس نے ایک کافر نے اگر محنت کر کے اور گھر بنانا شروع کیا تو اس کی دیواریں گر جائیں گی، اس کی چھت نہیں پڑ سکے گی. نہیں، اس نے جتنی محنت اور کوشش کی ہے گھر بنانے کی، وہ بنا لے گا. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں جب تک ہے، جب تک اس فائدہ اٹھائے گا اس سارے ساز و سامان سے، مرتے کے ساتھ ہی اس دنیا کو وہ چھوڑ جائے گا، اور اس گھر اور وہ ساری جائیداد جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی وہ کہیں نہیں لے جا سکے گا. کیونکہ آخرت میں محل تعمیر کرنے کے لیے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا نا، تو پھر وہاں اس کو محل کیسے مل سکتا ہے؟ وہاں کے لیے صرف آگ ہے. لیکن وہ جو کہ دنیا میں بھی کوشش کرتا ہے ان کاموں کی جن سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اور باز رہتا ہے ان برے کاموں سے جن سے اللہ نے روکا ہے، تو پھر اس کے لیے آخرت کا محل ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری محنتیں کرتے ہیں، تو ان کو پورا پورا اجر دے دیا جاتا ہے دنیا میں ان کے اعمال کا، اور اس میں ان کو کوئی کمی نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے بھی دیتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں آگ ہے، اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا. جو کچھ بھی دنیا میں انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ بھی کمایا ہے، وہ سب باطل ہو جائے گا ان کے مرتے کے ساتھ ہی، اور جو کچھ عمل کیے ہیں نا وہ بھی باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. افمن کانا، کیا بھلا وہ شخص جو ہو علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور پیچھے آتا ہو، شاہدن، ایک گواہ، منہ، اس سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً، رہنما، ورحمتاً، اور رحمت، اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے گا، بھی ساتھ اس کے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار، تو آگ، موعدہ، اس کی وعدہ گاہ ہے، فلا، پس نہ، تکو، ہوں آپ، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس سے، انہ، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگ، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے. تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو. واضح دلیل پر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر ماں باپ ہیں جو سے
یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، جو کہ انسان کی فطرت سلیمہ ہے، انسان کے اندر جو روح ہے نا، وہ اس کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، لیکن یہ معرفت الہی جو ہے نا، یہ ایک طرح سے سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وحی کے ذریعے واضح ہدایت اس تک پہنچتی ہے تو وہ جاگ جاتی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر جو ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف سے جو معرفت ہے نا، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ڈھیٹ بن جائے اور اس آواز کو اپنے اندر کی دبا دے، سننا ہی نہ چاہے، چاہے اپنے کسی مفاد کے لیے ہو، چاہے اپنی ڈٹائی کی وجہ سے ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے اندر یہ جو اللہ کی معرفت ہے، اس کا احساس ہے، وہ موجود ہے ہر روح کے پاس۔ اور اللہ کی دیکھیں کیسے نان مسلم ایمان لے آتے ہیں، جب اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں یا اللہ کے آیات پہ غور کرتے ہیں تو کیسے ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ہر بچہ جیسے دین فطرت پہ ہے نا، دین فطرت اسلام ہے، تو ان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ان میں سے جو ڈھیٹ ہوتے ہیں اس آواز کو دبا دیتے ہیں۔ اب اس کے آگے چاہے دنیاوی مقصد ہوں، کوئی اور ان کا فائدہ ہو، یا ڈٹائی اور سرکشی ہو، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی، یعنی ایک طرف تو اندر ایک آپ کے موجود ہے اللہ کی معرفت، اور پھر اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہے، یعنی اس کو اپنے وجود میں ہی انسان کو اللہ کی واضح نشانی، واضح شہادت مل رہی ہے، اور پھر قرآن کی صورت میں اللہ کی طرف سے گواہی بھی آ گئی۔ تو وہ یتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے گواہ بھی، یعنی جو توحید کی شکل میں، جو قرآن وحی کی شکل میں جو قرآن کی جو دعوت اس کے پاس آئی ہے، وہ ایک گواہی بھی ہے، یعنی جو اس کے اندر کی بات کو کہہ رہی ہے، اس کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ ہے گواہی۔ اور پھر اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی، جو کہ رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی، یعنی تورات تو پہلے ہی موجود تھی نا۔ تو ایسا شخص جس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے پہلے ہی معرفت موجود ہے، اور پھر وہ اللہ کی وحی اور کتاب کے ذریعے ایک گواہ بھی اس کو مل رہا ہے، اور اس کا دل اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے، جبکہ تورات جو اللہ سے اس سے پہلے جو کتاب موسیٰ تھی وہ بھی موجود تھی، جس میں بھی یہی تعلیم تھی، تو ایسا شخص کیوں ایمان نہیں لائے گا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور پھر وہ لوگ جو اس کا انکار کریں گے، ان گروہوں کی میں سے تو آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس بھی ہیں نا، ان کے دل میں بھی یہ بات اللہ کی جو معرفت ہے وہ موجود ہے، اور ان کے پاس بھی یہ وحی کی شکل میں اللہ کا پیغام آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈٹائی اور سرکشی کی وجہ سے اس کو جو ہے نہیں مان رہے۔ اتنی زبردست شہادتیں ہیں کہ وہ کس طرح سے کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے۔ اور پھر کتاب موسیٰ بھی موجود ہے جو کہ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی کوئی ڈٹائی اور سرکشی اختیار کرے اور اس کا انکار کرے، تو پھر ان گروہوں کی جگہ، وعدے کی جگہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کتاب کے جو بھی منکر ہوں، مختصر یہ ہے، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے ہوں، دوسرے کفار ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں، ان کا جو ٹھکانہ، ان کا جو موعد ہے، یعنی جہاں جس چیز کا وعدہ ہے ان کے لیے، وہ بس دوزخ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شک میں پڑیں گے، لیکن آپ کے ذریعے سے یہ سب کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو ہے اس کے بارے میں کسی طرح سے بھی شک میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اتنی ساری جو نشانیاں اور اتنی جو پہلے کتابوں میں موجود وہ ساری گواہیاں بھی اگر کسی کو نہیں قائل کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے۔ ومن ازلم
اور اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن افترا، اس سے جس نے گڑھ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ سے خود سے کوئی بات گڑھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پر، ویقولوا، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہ، ہؤلاء، یہ ہیں، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا، علی ربہم، اپنے رب پر، الا، خبردار، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں پر۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنا، بہت دفعہ یہ بات آ چکی ہے پہلے بھی، اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کروں گی کیونکہ اب آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھنا کیا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظلم کس پر ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پہ تو کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا، کسی کی مجال اور اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم جو ہے وہ انسان اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ اور وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ گڑھنا کیا ہے؟ یعنی یا تو یہ کہنا، وہ باتیں کہنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں اور اللہ سے منسوب کر کے کہی جائیں، یا جو اللہ پاک نے کہا ہے، جو احکامات ہیں اس کے، ان کو کہا جائے کہ نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کی خدائی میں شریک ہے، اور ہم کسی اور کی بھی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم بندگی کرتے ہیں۔ یا یہ کہے کہ خدا کو تو اپنے بندوں کی ہدایت یا گمراہی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس نے تو یہ، استغفر اللہ، کہنا بھی برا لگتا ہے کہ اس نے یہ دنیا ایسے ہی بنائی ہے اور یہاں کسی کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے اور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ برے کام کر کے بھی بڑے عیش کر رہے ہیں، اور اس کو ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ کتاب یا نبی کوئی بھی ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجے گئے، اور ہمارا جس طرح سے بھی انسان کو موقع ملے اس کو اچھی زندگی گزارنا چاہیے، اپنے خوشی سے، اپنی طریقے سے زندگی گزارنا، یہ ہمارا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایک کھیل بنا دیا ہے دنیا کو بنا کے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہاں پر جس کو دل چاہتا ہے تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے اس کو خوشحالی میں اور اچھے حالات ہوتے ہیں، نہ کسی کی نیکی دیکھی جاتی ہے، نہ کسی کے گناہ دیکھے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہی ہوگا، جس کو چاہے گا جو فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور ہمیں تو کوئی جواب دہی کا خوف نہیں ہے، اور نہ سزا کا، اور اس کا کوئی جزا اور سزا کا خوف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں، دیکھیں آپ بہت سے ایسے بھی کافر ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خود بخود یہ دنیا بنی ہے، بگ بینگ تھیوری جو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گی، نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ کچھ مرنا ہے، نہ کوئی جینا۔ تو اتنا بڑا اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے، یہ ایسے یوں ہی بنایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے والا جو بھی یہ باتیں کرتا ہے، یا ان میں سے کوئی بات کرتا ہے، یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کی رحمت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور ایک نظام بنایا ہے، اور آخرت کا بھی ایک نظام ہے پورا، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کی باتوں کے بارے میں جو یا تو یہ کہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات کہے کہ وہ اللہ کی طرف سے غلط بات منسوب کرے، اور یا پھر جھٹلائے، یا پھر کچھ اپنے دل سے من گھڑت باتوں کو اللہ سے منسوب کر کے کہے، یہ ہے اللہ کی پر جھوٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لوگ حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے، تو وہاں پر جو ہے وہ گواہ جو ہیں وہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ اور وہ گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، جو ان کو دعوت دیتے ہوں گے، جو ان کو صحیح راستے کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ جھٹلاتے ہوں گے ان کو بھی، اور ان کے ساتھ بھی ان کا بھی مذاق اڑا کے، ان پہ بھی اعتراض کر کے انہیں بھی جھوٹا بناتے ہوں گے، اور اللہ سے بھی غلط باتیں منسوب کرتے ہوں گے، وہ ان کو گواہی دیں گے۔ حالانکہ اللہ کو سب علم ہے، اس کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی گواہی جو ہے وہاں پر وہ گواہی دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان جھوٹ گڑھنے والوں میں وہ سب کاذب شامل ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی طرح
چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا کسی پیری فقیری کی آڑ میں کوئی ایسے اختیارات یا ایسی باتوں کا دعویٰ کیا ہو جو اللہ کے اختیارات ہیں یا اللہ کی صفات ہیں، وہ سب جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ سے غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، میں بتا چکی ہوں نا کہ ان پر فرشتوں کی بھی اور تمام دنیا کی مخلوق کی سب کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر الذین، وہ لوگ جو یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجن، ٹیڑھا پن، وہم، اور وہ، بالآخرتی، ساتھ آخرت کے، ہم کافرون، انکاری ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، لم، نہ، یکونو، وہ تھے، معجزین فی الارض، عاجز کرنے والے زمین میں، وما، اور نہیں، کانا، تھا، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من اولیاء، کوئی مددگار، یضاعفو، دگنا کیا جائے گا، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب، ما، نہ، کانو، تھے وہ، یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے، السمع، سننے کی، وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، یبصرون، وہ دیکھتے۔ اب بیان ان لوگوں کا ہے جو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بلکہ اس میں کجی بھی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات میں بھی کافر تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو نام نہاد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ آیات کا مفہوم اپنی مرضی کے مطابق اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، بعض دفعہ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے دور میں یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کافر تو خیر ہیں ہی ہیں اس میں، جو کہ اللہ کی راستے سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو روکتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت سے دیکھیے اس وقت سے کیا چلا آ رہا ہے، مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتے تھے نا، اللہ کے رسول کی بات نہیں سننے دیتے تھے، اور پھر اس میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اس میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، ایسا کیوں کہا۔ اب جیسے یہی پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد خبردار کرتے تھے ان کو کہ دیکھو تم جو عمل کر رہے ہو مرنے کے بعد تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو مذاق اڑاتے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مر کے تو سب مٹی میں مل جائیں گے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ لوگوں کو روکتے تھے، بلکہ ان احکامات میں ٹیڑھا پن اور کجی بھی تلاش کرتے تھے، خام خواہ کے اعتراضات کرتے تھے، جس سے یہ کہ خود تو عمل کرنا ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی کسی شک و شبے میں آ جائیں اور اس راستے پہ نہ آئیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ پتہ کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ انہیں ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، اور اصل ان کی بیماری، اصل ان کے کفر کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ دل سے آخرت کے منکر ہیں، اسی وجہ سے بے خوف بھی ہیں، اور اسی وجہ سے گناہوں کو کرنے سے ان کو کوئی کسی قسم کی نہ سزا کا ڈر ہے، نہ کوئی ندامت ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہیں پہ یہ دنیا جو یہیں ختم ہو جائے گی اور ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے یہی جو ہے نا نظریہ اور یہی جو بات ہے نا، جو آخرت پہ ایمان، ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے نا، ہم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کا یہ حصہ جو ہے نا، یہی انسان کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے بہت کافی ہے، کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف جو ہے نا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی جو شرمندگی اور ندامت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو برے کاموں سے باز رکھتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بلا دیتے ہیں اور پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد آتا ہے، توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور ان کی اصل بیماری یہی ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف سے، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اور اس میں ٹیڑھا پن بھی تلاش کرتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے قابو سے یہ باہر نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کو شکست دے سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل اور چھوٹ ہے۔ کیونکہ اگر اس دنیا میں ایسے گناہ کرنے والوں کو فوری سزائیں دے دی جائیں، فوری ان کے پر عذاب آ جائے یا ان کو سزا مل جائے، تو پھر باقی لوگوں کے لیے تو ایک نصیحت ہو جائے گی اور وہ تائب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ دل سے حق کو قبول کر کے اپنی اصلاح کریں، صرف عذاب اور سزا کے خوف کو سامنے دیکھ کے وقتی طور پہ زبان سے جو ہے وہ نہ کریں اقرار، بلکہ واقعی میں سمجھیں اللہ کے پیغام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عاجز کرنے والے، جس نے پوری کائنات تخلیق کی، ہم سب کو، انسانوں کو تخلیق کیا، ان سب کو خاک میں ملا دینا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا نا، سارے انسان اور ساری دنیا کی سب چیزیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ کرنا؟ لیکن اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ کی طرف سے دی گئی ایک مہلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو شکست دے سکتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ یہ بات کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا ساتھ دینے والا، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہے؟ جس طرح سے یہ اللہ سے دشمنی اور اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اترے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے، یا کون ہے جو، دیکھیں یہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ بھی اللہ کی مدد ہی ہے، لیکن اللہ کی اس مدد اور حمایت کو بھی وہ نہیں سمجھتے کہ صرف اللہ ہی ہے جو ان کا اصل حمایتی ہے۔ تو اب اس کے سزا کے طور پر ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ کیوں دگنا کیا جائے گا؟ ایک تو عذاب ہوگا خود گمراہ ہونے کا، اور دوسرا عذاب ہوگا دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی گمراہی چھوڑ کے جانے کا، یہ بھی عذاب انہی کے سر ہوگا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ کس لیے ہے یہ سب؟ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی دیکھنے کی، یعنی سب کچھ جو سارا کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کی، سن بھی رہے ہیں اللہ کی پیغام کو، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو دیکھ رہے ہیں اور نہ وہ کچھ سن رہے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، سمم بکمم امیون فہم لا یرجعون۔ تو یہ وہی حال ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں اور سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ جب اللہ کا کلام جو ہے وہ کانوں میں پڑ رہا ہے لیکن دل تک نہیں پہنچ رہا تو بہرے ہیں۔ جب اللہ کی نشانیاں سامنے نظر آ رہی ہیں لیکن اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو پھر اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ نہ تو سن رہے ہیں اور نہ تو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ہی اس دھن میں، اپنے ہی گناہ کے راستے پہ اتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روک رہے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، وضل، اور گم ہو گیا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ گڑھا کرتے تھے، لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، ہم، وہی ہیں، الاخسرون، جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اولئک الذین خسروا، جو کہ خسارے میں، حقیقی خسارے میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کا جو بھی نقصان ہے، دنیا کی جو بھی تکلیف ہے وہ وقتی ہے۔ آخرت کا عذاب جو مول لے رہا ہے، آخرت کی سزا جو چاہ رہا ہے، تو وہ حقیقی خسارہ پانے والا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ گڑھ رہے ہیں، یعنی جو کوئی بھی ان کے جھوٹے معبود ہیں، جو کوئی بھی ان کے من گھڑت عقائد ہیں، نظریے ہیں، اللہ پہ جو کچھ وہ جھوٹے الزامات اور جو کچھ بھی جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو وہ گڑھ رہے ہیں نا، یہ سب کچھ غائب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، وضل عنہم، گم ہو جائے گا ان سے۔ جب اللہ کے سامنے یہ حاضر ہوں گے
تو یہ سب کچھ جھوٹی باتیں جو یہاں دنیا میں وہ گڑھ رہے ہیں، یہ سب ان سے گم ہو جائیں گی، کچھ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر تو ہر چیز حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ شک نہیں ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ تو ان کا انجام جو ہے کتنا برا ہوگا کہ جو نہ صرف یہ کہ خود بھی گمراہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پہ آنے سے روک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہا ہے ان سے بڑھ کر خسارہ پانے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ خود سوچیں کیا حال ہوگا ان کا، کیا ان کی بے بسی ہوگی کہ جن پہ وہ تکیہ کیے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے اپنا نجات دہندہ سمجھا تھا، وہ سب کے سب اس دن ان کی حیثیت کھل کے ان کے سامنے آ جائے گی، اور جو کچھ بھی انہوں نے اندازے زندگی کے بعد موت کے بارے میں انہوں نے جو سمجھے تھے وہ بھی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو ان سے بڑھ کر خسارہ پانے والا اور کوئی نہیں ہوگا اس دن۔ اب آگے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا، اور انہوں نے عاجزی کی، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت کے ساتھی، جنت کے لوگ، اہل جنت، ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کا ویسے بھی قاعدہ ہے کہ ہمیشہ جہنم کا اگر ذکر ہوتا ہے تو فوراً ہی اللہ کے نیک بندوں کا اور جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی جو ایمان بھی لائے اور پھر نیک عمل بھی کرتے رہے۔ دونوں باتیں، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر عاجزی اختیار کرنا اپنے رب کی، یعنی عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلوں پہ وہ خوش دلی سے قبول کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ایمان لانا، پھر نیک عمل کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ یہ ہیں نشانیاں جنت والوں کی، یہ ہیں وہ لوگ جو اہل جنت ہوں گے۔ اور پھر جنت والوں کی ایک اور بہت بڑی ان کو خوشخبری ساتھ ہی ساتھ سنائی جاتی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو اللہ کے وہ نیک بندے جو ہیں، آمین یا رب العالمین، جو نیک عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یا اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، یا اللہ کو میں ہی ملا تھا، ایسی بات نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، اللہ پاک تو میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، تو مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو پھر یہ ہیں وہ نیک بندے، یہ ہیں ان کی نشانیاں، اور پھر وہ جنت میں جب جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے خوشخبری اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے اہل جنت کے لیے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثال الفریقین، دو گروہوں کی، کل اعمیٰ، مانند اندھے، والاصم، اور بہرے کے ہے، والبصیری، اور دیکھنے والے، والسمیع، اور سننے والے کے ہے۔ حل، کیا، یستویانی، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلا مثال میں، افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں کے بارے میں بتا کے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں بھی جو اہل کفر ہیں اور پھر ان کے بارے میں بھی جو اہل ایمان ہیں، اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ دونوں کا حال بتانے کے بعد اللہ پاک لوگوں سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ دو گروہ ہوں، یعنی دو طرح کے لوگ ہوں، جن میں سے ایک جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہوں، جیسے کہ یہاں پہ ابھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں نا، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ دیکھنے کی۔ تو یہ وہ ایک گروہ یہ ہو گیا، اور دوسرے کون ہیں جو کہ دیکھتے بھی ہیں، جن کو اللہ نے صرف
بینائی نہیں دی ہے بلکہ بصیرت دی ہے، اور سنتے بھی ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور وہ ان کے دل تک پہنچتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں گروہوں کے لوگ جو ہیں کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہے، تو دونوں کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جب دونوں ایک جیسے ہو نہیں سکتے تو دونوں کی آخرت میں زندگیاں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو مثال اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو تم اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے اور جاننے کے بعد بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اتنی بڑی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد بھی، اس قرآن سے جڑنے کے بعد بھی اگر وہی غلط کام اور گناہ کے کام اور غلط باتوں اور غلط روش پر ہی چلنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا ایک مومن نیک عمل کرنے والا، اللہ کے راستے پہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، اور ایک اللہ کا منکر، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل جنت میں ہمیں شامل کرے اور اللہ پاک ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی، نیک عمل کرنے کی اور بڑھ چڑھ کے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں یہ دیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ کون زیادہ اچھے عمل، کون زیادہ نیک کام کرتا ہے۔ اللہ ہم سے زیادہ اچھے اور نیکی کے کام کروائے اور ہم سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر آپ کی تفسیر الحمدللہ آیت نمبر 24 تک کمپلیٹ ہو گئی، سورہ ہود۔